अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की मुद्दई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत लेकर आती है और जवाब में शरीफ खानदान कतर से खत ले आता है। अभी नवंबर में आने वाले कतर से पहले खत की बाज़गश्त थमी नहीं थी नाज़रीन कि रवां हफ्ते शरीफ खानदान की जानिब से एक दूसरा खत कतर से आने वाला अदालत में जमा करवा दिया गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन साहब ये मानते हैं कि ये कतरी खत इस केस का वीकेस्ट लिंक यानी कमज़ोर तरीन कड़ी है। तो फिर क्यों कर शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में नाजरीन इस खत को अपने मजबूत तरीन दिफा के तौर पर पेश कर रहा है? और ये पैनामा हंगामा जो गुज़श्ता साल अप्रैल से जारी है और अब जिसकी सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, बुनियादी तौर पर उसमें कानूनी एतबार से पेशरफ हुई क्या है? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और इसके लिए अहमद दी है सीनियर कानूनदान और सेनेट में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब को। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नवंबर में पहला खत आया कतर से, आपने कहा अगर ये कतरी खुद आया तो 10 सवालों में उसकी टांगें कांपने लग जाएंगी, लेकिन अब दूसरा खत भी आ गया और उसमें बतौर खास जिक्र है 8 मिलियन अमरीकी डॉलर का, जिसके अगेंस्ट यानी बतौर सेटलमेंट लिखा है कि ऑफशोर कंपनियों के बेरर सर्टिफिकेट्स जिनके नाम लंदन प्रॉपर्टीज हैं हुसैन नवाज को दिए गए थे। तो एतजाज साहब, अब क्या दिफा कुछ मजबूत हो गया शरीफ खानदान का इस खत से? अब कतरी छतरी काम आएगी इनके? कतरी छतरी तो मेरा ख्याल है इनका अब तो सफ़ीना ही डूब गया है। उसकी वजह यह है कि जो अहम तरीन बात कतरी ख़त में की गई है और जो तारिक शफ़ी के दूसरे एफिडेविट में भी कर दी गई है, उसकी तकरार हो गई है, वो बड़ी दिलचस्प बात है कि 30 साल का कारोबार जिसमें अरबहा रुपए आते जाते रहे और अरबहा रुपए दिए गए बिल आखिर, क्योंकि 8 मिलियन डॉलर जो हैं ये कोई अरबहा रुपयों में बनते हैं, और कारोबार तो 30 साल चलता रहा। कभी 30,000 डॉलर आते होंगे किसी महीने, 20,000 डॉलर आते होंगे किसी महीने, ये सारे पैसे आते जाते रहे, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैश में। ये देखें, अब ये सबसे दिलचस्प बात है और मेरा ख्याल है एक ही मामला ऐसा है, पहलू ऐसा है जो शरीफ ख़ानदान को डबो देने के लिए काफ़ी है। कैश में किस ज़माने में, 20वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज़ पे कैश, जबकि बैंक्स का कोई सिलसिला 500-600 साल पुराना है रॉथस्चाइल्ड्स का, और तमाम काम बैंकों के ज़रिए होते हैं। कोई बोरियों में कैश नहीं जाता होगा, बोरियों में कैश नहीं आता होगा, लेकिन इन्होंने कैश क्यों रखा है? क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड कोई नहीं है मनी ट्रेल का। मनी ट्रेल को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। और 2 ही सवाल हैं इसमें, जजों को सामने 2 सवाल हैं सिर्फ। पहला सवाल ये है कि क्या ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं 7-8 अरब रुपयों की, ये शरीफ ख़ानदान की हैं, खा बेटे की हों बाप की हों, ये शरीफ ख़ानदान की हैं क्या? क्योंकि अगर बेटे की पास की ये अहम और बड़ी महंगी जायदाद बेटे के नाम पे पकड़ी जाए और बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हो, कोई अफसर हो, कोई DIG हो, कोई SP हो, कोई DSP हो, कोई इनकम टैक्स अफसर हो, तो पकड़ा बाप जाता है कि आपके बेटे के पास किस तरह, कोई MNA हो, सेनेटर हो, वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, तो पकड़ा बाप ने जाना होता है। ये स्पेशल लॉ है, इसमें बेटा अलहदा नहीं हो सकता। शुरू दिन से नून लीग वाले अलाप रहे हैं कि जी मियाँ साहब का नाम नहीं आया, मियाँ साहब का नाम नहीं आया। मियाँ साहब का नाम आ गया क्योंकि वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है और उनके बेटे के पास बहुत महंगी जायदाद पाई गई। ना सिर्फ पाई गई, उसने एतराफ़ किया, उसने इकबाल किया। तो पहला तो सवाल ये एक सवाल था कि क्या ये प्रॉपर्टी एवनफील्ड फ्लैट्स जो है ये मियाँ ये शरीफ ख़ानदान की हैं कि नहीं, वो उन्होंने इकबाल कर लिया। इस सवाल पे कोई ज़रूरत नहीं मुद्दइयों को, पटिशनर्स को कुछ पेश करने की, वो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। मुद्दई आराम से बैठे। अब जज उनसे कुछ
तकाजा नहीं कर सकते। अब तकाजा किया जा सकता है, दूसरा सवाल सिर्फ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान को है कि आप बताएं कि आपने ये किस तरह हासिल किए, कहाँ से पैसे आए, जो पैसे जायज़ होने चाहिए। असानी साहब तो बड़ा वाज़े कह रहे हैं, उस वक्त कतर में रिवायत ही यही थी कि कैश इन्वेस्टमेंट होती थी और उन्होंने खात्मा इसके बतौर खास जिक्र भी कर दिया है, तो ये कहना काफ़ी नहीं है? देखो थानी तो खुद पेश होता नहीं ना, पेश हो तो उसकी जिरा करूं मैं, जाके उससे पूछूं, और मैं कह रहा हूं 10वें सवाल पे अब तो दूसरे ख़त के बाद उसके टांगे नहीं कांपे, उसको हार्ट अटैक हुआ हो, उससे पूछा जाए कि कतर सारा बना है और बैंक कौन कौन से आए हैं यहाँ। आजकल दुनिया में बैंक्स, और अरब दुनिया में बैंक्स तो इतने हैं और इतने ज़्यादा हैं, वहाँ दौलत है, वहाँ तेल की दौलत है, वहाँ कौन से कारोबार बोरियों में हो रहे हैं। 8 मिलियन डॉलर आप अगर डाले हों, गिनती किसने की होगी 8 मिलियन डॉलर की? गिनती करने वाला, देने या लेने में गिनती करने वाले कौन होंगे? फिर क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाके ये गिनती हुई है, लंदन के बैंक में गिनती हुई है, वहाँ भी लिया होगा का? अच्छा चलो वहाँ भी गिनती हुई है तो रसीद दिखा दें। ये तो झूठ का एक पलंदा है जो पकड़ा गया है, जिसकी टांगे नहीं हैं, तो इसलिए इनको कैश कहना पड़ता है। कैश कह देना कि अरबहार रुपयों का जो बिज़नेस था, जो कारोबार था, वो 30 साल कैश पे होता रहा, ये तो मानने की बात ही नहीं। और अगर कोई अदालत मान लेगी तो इस मुल्क पे एक बहुत बड़ा जुल्म करेगी, क्योंकि फिर तो मैं भी कल कह सकता हूँ कि कैश में मेरा काम चल रहा है। मेरे भी अरब दोस्त हैं, मुझे तो इनकम टैक्स अफसर के सामने पेश होता हूँ तो हर साल पूरी, मेरा वकील पेश होता है तो पूरी बैंक स्टेटमेंट पेश होती है, उसको सबमिट करनी पड़ती है। वो देखता है, वो पूछता है ये पैसे कहाँ गए, ये पैसे आपने 1.5 लाख रुपया क्यों निकाला। एहतसाब साहब, ये सिर्फ खत नहीं है, इस खत के साथ हुसैन नवाज साहब ने एक मनी ट्रेल भी दी है। मुझे अगर आप इजाज़त दें कि 1980 में एक 12 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट कैश के तौर पर गई तारिक शफी साहब के ज़रिए। 98 में फिर 8 मिलियन डॉलर बतौर सेटलमेंट पहली दफ़ा अत-तौफीक केस में इसी कतरी शहजादे के ज़रिए अदा हुए। फिर अजीजिया स्टील मिल के लिए 2003-04 में 5.4 मिलियन डॉलर का सरमाया दिया गया, और फिर आखिर में 2006 में 8 मिलियन डॉलर की सेटलमेंट हुई इन ऑफशोर कंपनीज के बेयरर सर्टिफिकेट्स के तौर पर। तो सर ये बज़ाहिर एक मनी ट्रेल है, इसकी कोई कानूनी हैसियत है? खुदा का खौफ करो, ये पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं तस्लीम कर सकती ऐसी मनी ट्रेल का ये शहादत। ये तो कल मैं दे दूं, ये तो कोई भी फिर जिसने निकलना है, जिसने ये दस्तावेजी सबूत मांगते क्यों हैं फिर इनकम टैक्स वाले या FBI वाले? क्यों मांगते हैं हमसे मांगना बंद करें, हम भी अपने मज़े से जितना इनकम टैक्स देना चाहें दें, जितना नहीं देना चाहें ना दें। फिर ये शरीफ ख़ानदान की तरफ से ये बिज़नेस चल रहा है, 30 साल पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो पैसे आते हैं वो किसी बैंक अकाउंट में जाते हैं या दफीने में जाते हैं। फिर ये है कि वो शरीफ ख़ानदान के अफराद पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स हैं। मियाँ मोहम्मद शरीफ ख़ुद पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं। अगर वो पाकिस्तान के बाहर कैश में या बैंक के ज़रिए किसी भी ज़रिए कोई भी पैसा $2 भी कमाते हैं, उन्हें पाकिस्तान में डिक्लेयर करना है। क्या वो डिक्लेयर किया है? वो यहाँ भी डिक्लेयर नहीं हुई हुई जो आमदन है कतर की 30 साल के कारोबार की, जो शरीफ के। हुसैन को तो ये बहुत बाद में मिली, हुसैन को तो ये 2006 में मिली। उससे पहले तो मियाँ मोहम्मद शरीफ या तारिक शफ़ी उनके बिहाफ पे, और ये मलकियत वो कह रहे हैं तारिक शफ़ी भी कि मियाँ मोहम्मद शरीफ की थी। और मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम क्या उनके निकाले टैक्स रिकॉर्ड पेश करें ना नवाज शरीफ साहब? यही तो सवाल है, ये नवाज शरीफ साहब के वालिद का तज़किरा है, तो नवाज शरीफ साहब जवाब देंगे कि उनके वालिद साहब ने कारोबार के लिए क्या तर्ज इख्तियार किया, क्या चैनल्स इस्तेमाल किए? अरे भाई, अगर बाप चोरी करे और चोरी करके असासा बेटे को दे जाए, चोरी की गाड़ी करे, मर्सिडीज़ कार चोरी करे और असासा बेटे को दे जाए या पोते को दे जाए, तो वो कार पोते की तो नहीं हो जाती, वो बेटे की तो नहीं हो जाती। चोरी का काम, लेकिन सर, पोता फिर चोर भी तो नहीं कहलाएगा एतजाज़ साहब? नहीं, चोर कहलाएगा
اگر وہ رکھ تو نہیں سکے گا اور وہ چور بھی کہلوائے گا. اگر وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ میرے ہے, یہ گاڑی میری ہو گئی ہے, آپ کیسے لے سکتے ہیں, تو پھر ہی از بینیفٹنگ فرام دی پروسیڈز آف دا کرائم. یہ قانون کا کانسیپٹ ہے, بینیفٹنگ فرام دی پروسیڈز آف دی کرائم. اس جرم کے جو فوائد سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو, وہ خود مجرم ہے, وہ خود مجرم ہے. اور اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ جی دادے نے کیا ہوگا, کچھ چوری کیا ہوگا, مجھے تو 2006 میں دے گیا, تو دادے کی چوری کوئی نیکی نہیں میں تبدیل نہیں ہو جاتی اس لیے کہ وہ دادے نے کی تھی. 1934 میں ایک غلط رجسٹری ہوئی, ابھی ریسنٹلی کیس آ کے 1985 یا 2005 یا 2015 میں فیصلہ ہوا ہے. 1934 میں وہ رجسٹری غلط نکلی, فراڈ نکلی. وہ 4 پشتوں میں وہ پراپرٹی جا چکی تھی, وہ 4 پشتوں سے واپس لے کے, چوتھی پشت سے واپس لے کے دوسری طرف فیملی کے دوسرے ونگ میں چلی گئی. یہ جو کرائم ہے یہ کبھی لیگلائز نہیں ہوتا. اگر میاں شریف نے کاروبار کیا ہے, جھوٹا کاروبار کیا ہے اور کاروبار ملک سے باہر کیا ہے, اس پہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا, حالانکہ ٹیکس دہندہ تھے پاکستان میں, انہوں نے نہیں دیا ہے, اور وہ کاروبار کو. میں ایک بریک لے لوں. آپ کہہ رہے ہیں قانونی دستاویزات درکار ہوں, بیٹا ہو یا پوتا, اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے آباء و اجداد کس طرح اور کیا کاروبار کرتے رہے. تو ناظرین, کچھ اضافی دستاویزات بہرحال شریف خاندان کی جانب سے رواں ہفتے جمع کروائی گئی ہیں سپریم کورٹ میں. اعتزاز صاحب سے ان دستاویزات پر بھی قانونی رائے لیتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب, آپ کہہ رہے تھے دستاویزی شواہد دینے ہوں گے, تو دستاویزی شواہد کے طور پر بیان حلفی کیسے ہیں؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں, 1980 میں جس شخص نے 25% حصص لیے گلف سٹیل مل کے, یعنی 12 ملین درہم, اس خریدنے والے کا بیان حلفی. طارق شفیع صاحب جنہوں نے یہ پیسے بطور کیش انویسٹ کروائے قطر میں, ان کا بیان حلفی. التوفیق کیس میں جس مدعی نے $8 ملین وصول کیے, اس کا بیان حلفی. اور پھر اس وکیل کا بیان حلفی جس نے 93 اور 95 کے دوران یہ لندن فلیٹس رجسٹر کروائے, اور وہ کہتا ہے یہ شریف خاندان کے نام پر نہیں تھے, 2 آف شور کمپنیز کے نام پر تھے. ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اعتزاز صاحب؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. جب تک, پہلی تو بات یہ ہے وہ خود پیش نہیں ہوتے, صرف خود پیش نہیں ہوتے, وہ پرائمری دستاویزی ثبوت ساتھ لے کے نہیں آتے. صرف اکیلے پیش نہیں ہونا محلف کو, محلف اگر پیش نہیں ہوتا, آپ اس کا وہ کسی کا بھی آپ ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں. محلف کو اگر جو حلف لینے والا ہے وہ پیش نہیں ہوتا ایفیڈیوٹ دینے والا, پھر وہ اس کا پیش ہونا نہیں, صرف اس کا ساری بات سے آگاہ ہونا اور اس کے سپورٹ میں, اس کی حمایت میں, اس کی مطابقت سے تمام دستاویزی ثبوت پیش کرنا. اس کے ساتھ پھر اس کی کوئی وقت ہوتی ہے, اس کے بعد اس پہ جرا ہو اور وہ سٹینڈ کرے جرا. اگر سپریم کورٹ اس طرح کے حلفی بیان تسلیم کر لے تو ایک نیا قانون, ایک بالکل نیا قانون جو اس ملک میں ایک طوائف الملوکی پیدا کر دے گا, زر کی, فسکل لاز کی, مانیٹری لاز کی, ٹیکسیشن لاز کی, ایک طوائف الملوکی ایک انارکی پیدا کر دے گا. پھر تو جو چاہے ایک حلفی بیان لے آئے اور جو مرضی کروا لے اور کر لے. یہ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے ثبوت, ہارڈ ایویڈنس. یہ جھوٹ ہے کہ کاروبار, یہ جھوٹ ہے کہ کاروبار کیش میں چلتا ہے. ٹھیک, شریف خاندان کے جن وکلا نے کاغذات دیے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ نہیں تیار ہوں گے کہ ان شخصیات کو طلب کیا جا سکتا ہے, پی ٹی آئی ان کی جرح مانگ سکتی ہے؟ میں ان وکلا کے کسی وکیل پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, میرے سے مختلف ہو سکتی ہے, سینئر وکلا ہیں, میں کسی کے ذاتی بات وکیل کے بارے میں نہیں کروں گا. تو اعتزاز صاحب, لیکن تحریک انصاف کو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہنا پڑے گا کہ جی جن کے بیان حلفی ہیں ہمیں ان کی جرح کرنی ہے.
ارے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو بیان حلفی ایڈمیسیبل ہوں، وہ کچھ ثابت کرتے ہوں، وہ ثابت ہی کچھ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کیش میں ان کو آپ 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں، 1 منٹ کے لیے کیا کوئی مان سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ کیش میں 30 سال کاروبار ہوا ہو اور اربہ روپے کا کاروبار ہوا ہو؟ کون سی دنیا، پتھر کی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ یہ ان کو رعایت خبر نہیں کیوں اتنی دی جا رہی ہے، شریف خاندان کو اس قدر رعایت کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ اگر بات نعیم بخاری نے کی ہوتی تو اس کا مذاق اڑایا ہوتا ججوں نے، وہ کہا کہ پکوڑوں میں کاغذ ایسا شہادت ہے جو اس میں پکوڑے بکتے ہیں، یہ وہ ایفیڈیوٹ ہیں جن میں پکوڑے بکتے ہیں۔ نہیں اعتراض صاحب، آپ بڑا اہم اور حساس نقطہ دے رہے ہیں۔ سو آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 رکنی بینچ جن کو آپ کہتے ہیں سارے بہت زیرک ججز ہیں، اب انہیں یہ کڑیاں ملانی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ شریف خاندان تو کہتا ہے ہم نے 3 نسلوں کا دے دیا حساب، نواز شریف صاحب واحد حکمران ہیں۔ یار اب میں اس مذاق کی کیا بات اس پہ کر سکتا ہوں؟ حساب جس طرح انکم ٹیکس افسر میرے سے لیتا ہے ویسے حساب یہ دیں اور سپریم کورٹ کے ججز لیں تو میں مانوں گا کہ حساب لیا گیا ہے۔ ایک انکم ٹیکس افسر، چھوٹا سا افسر جس کے اوپر اپیل کمشنر کو ہوتی ہے، اور اپیل کمشنر کو جب ہوتی ہے وہ بھی سارے کھاتے کھول کے سامنے رکھ کے اور بیٹھ جاتا ہے ایک چیز پوچھنے۔ وہ 40-30 سال کا کاروبار کیش میں کوئی مذاق ہے؟ یہ دنیا کمپیوٹر ایج میں پہنچی ہوئی ہے، یہ دنیا میں اب ریکارڈ اتنا آسان ہو گیا ریکارڈ کرنا، یہ کوئی اورنگزیب کا زمانہ بھی نہیں ہے کہ لکھنے والے خطیب نظر ہی ملتے ہی نہیں تھے کاتب۔ اب پاکستان، اب دنیا میں کمپیوٹر چلتا ہے پچھلے 20-30 سال سے، اور کمپیوٹر پہ سب کچھ آ جاتا ہے اور سارا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے، سارا کچھ وہ کمپیوٹر اس کو۔ یہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیش 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 کا تو لفظ جب آیا اسی وقت سپریم کورٹ کو اس ایفیڈیوٹ کو ایک طرف کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ کیش کا کیا مسئلہ ہے، مطلب ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شریف خاندان کے پاس منی ٹریل دینے کا مکمل فقدان ہے جب وہ کیش پہ آ گئے، یہ مکمل فقدان ہے۔ کیش پہ تو پھر یہ وہ ایک زمانہ تھا کہ مٹی پہ لکھ لیتے تھے کہ اتنی گیٹیاں ہوتی تھی۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں رعایت نہ جانے کیوں دی جا رہی ہے، عدالت کو چاہیے یہ کرے۔ ایک بات تو طے ہے نا کہ عدالت نمبر 1 جلدی میں نہیں ہے، نمبر 2 کسی دباؤ میں نہیں ہے، کیونکہ ججز یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، کسی کی خواہش پہ نہیں چلیں گے، جب تک مطمئن نہیں ہوں گے سماعت کریں گے۔ سو عدالت تو اپنے طرز پر کام کر رہی ہے بغیر دباؤ اور جلد بازی کے۔ عدالت کو تو میرے خیال میں اس بات ابھی تک مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ شریف خاندان کے پاس کوئی منی ٹریل کا کوئی وہ چین جو ہے، چین کی ہر کڑی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا کیش تو اس پہ ہی ایک دم اس معاملے کا دوسرے سوال کا فیصلہ ایک دم ہو جانا چاہیے کہ جی ایک اللیگل اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اللیگل ہوئی ہے۔ عدالت نے ایک ٹینٹیٹیو فیصلہ دینا ہے، ایک حتمی فیصلہ نہیں دینا، ایک ٹینٹیٹیو فیصلہ دینا ہے جس کے بعد کوئی کرمنل پروسیڈنگ اگر مناسب ہو تو وہ چل سکے گی۔ وہ ٹینٹیٹیو فیصلہ دینے کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کوئی بینکنگ ریکارڈ نہیں پیش کر سکے۔ وہ میاں محمد شریف کا اسی زمانے کا وہ پیش کریں انکم ٹیکس ریکارڈ، ویلتھ ٹیکس ریکارڈ جو پاکستان کی اتھارٹیز CBR کے سامنے دیے گئے، سبمٹ کیے گئے ریکارڈز ہیں، اور ان کو میچ کریں۔ اگر ان میں کیش ٹرانزیکشنز کیش اتنا اگر ان میں بھی آ جاتا ہے تو چلے پھر بھی مان لینے والی بات ہے، پر یہ پیش کس نے کرنا ہے؟ یہ پیش کرنا ہے شریف خاندان نے، کوئی عدالت نے طلب نہیں کرنا مانگنا۔ گو انکویزیٹوریل پروسیڈنگ ہے، پر پہلا کام یہ شریف خاندان کا ہے کہ وہ ہر کڑی کو جوڑیں۔ اس کڑی میں انکم ٹیکس کی کڑی تو ٹوٹی ہوئی ہے، وہ تو دھاگے کی بنی ہوئی تھی، وہ زنجیر کو
ہولڈ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ کام شریف خاندان کا ہے, یہ کام قطعاً نہ پی ٹی آئی کا ہے نہ عدالت کا ہے. عدالت کے سامنے اگر یہ ریکارڈ نہیں لا سکتے, ڈاکومنٹری ریکارڈ آف دا منی ٹریل اور پیسہ کس طرح بنا, اور صرف 2-4 حلفی بیانوں پہ 40 سال کی یہ بتا دیتے ہیں, یہ تو آسان ہے. یہ کام تو ہر کسی کے لیے آسان ہے, پھر تو دروازے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالت مطمئن ہو ہی نہیں سکتی ان بیان حلفیوں کو لے کر اس محض. ایک کوئک بریک لے لیں. کچھ اور پہلو ہیں اس کیس کے جن کا حوالہ ہم نے سماعتوں میں سنا ہے سپریم کورٹ میں. اعتزاز صاحب سے ان پر بھی رائے لیتے ہیں. آپ کو ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب یہ فرمائیے, پیناما پر بحث ہوئی کہ وزیراعظم نے پارلیمان میں جو تقریر کی وہ کتنے حقائق پر مبنی تھی, غلط بیانی تھی یا نہیں. ان کے وکیل نے کورٹ میں آرٹیکل 66 کا حوالہ دیا کہ اراکین پارلیمنٹ کا ایک استحقاق ہے. پھر آرٹیکل 62-63 کا ذکر آیا اور ان کے وکیل نے کھوسا صاحب کو ان کا ماضی کا ایک فیصلہ یاد دلایا جس میں انہوں نے آرٹیکل 62 کو مبہم اور ڈراؤنا خواب کہا تھا. سو یہ کتنے سٹرونگ گراؤنڈز ہیں ایک وزیراعظم کی پارلیمان میں کی گئی تقریر پر یا 62-63 پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن سیک کرنا؟ دیکھیں 62-63 پر ڈسکوالیفیکیشن سیک کرنے کا تو خود سپریم کورٹ نے, میں کوئی اتنا اس کو مطلب ہے منظور نظر نہیں سمجھتا, پر خود سپریم کورٹ نے کوئی درجنوں ایم این ایز اور سینیٹرز کو ڈی سیٹ کیا 62-63 کے تحت, خود سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت. تو وہ تو جورسڈکشن ہے. لیکن جہاں تک 66 کا تعلق ہے, 66 کا تعلق یہاں کہا گیا کہ یہ ایک استحقاق ہے, یہ استثناء نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. استثناء اس بات کو کہتے ہیں جب آپ کسی فوجداری کارروائی یا دیوانی کارروائی کے خلاف جو آپ کے خلاف ہونے جا رہی ہے اور جو ہو سکتی ہے اور جو مناسب ہے اور جس میں جواز ہے, آپ یہ کہیں کہ جناب یہ کیس تو میرے خلاف بنتا ہے, بالکل بنتا ہے, جھوٹ تو میں نے بولا ہے, آرٹیکل 248 کا ذکر کر رہے ہیں آپ. میرا استحقاق یہ ہے کہ میں یہ کہہ لوں کہ جھوٹ بولنا میرا استحقاق ہے, جھوٹ بولنا میرا استحقاق ہے. یہ آپ کا اگر موقف ہو جائے, اور جو کہ ہے شریف خاندان کا, جب وہ آرٹیکل 66 کا ذکر بھی کرتے ہیں استحقاق کے طور پہ بھی, آرٹیکل 248 سے ملا کے کہ وہ استثناء ہے, یہ استحقاق ہے. وہاں استثناء ہے کہ اگر میں نے کچھ کام غلط کر دیا ہے تو اس پہ مجھے استثناء ہے کہ میرے خلاف کیس نہیں چل سکتا. یہاں استحقاق ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا پر میں کرنا چاہوں, میں جھوٹ بولنا چاہوں تو میں جھوٹ بول سکتا ہوں. اس میں کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں کے معاملوں میں استثناء ہی بنے گا, اور استثناء کا اگر آرٹیکل 66 کا ذکر کر دیا شریف خاندان کے وکلاء میں سے کسی نے, تو اس نے استثناء ہی مانگا ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب ہم نے تو استحقاق مانگا ہے, استحقاق ساری پارلیمنٹ کا ہے. استحقاق ساری پارلیمنٹ کا کبھی نہیں ہوتا, استحقاق ممبر کا ہوتا ہے. پارلیمنٹ ساری جھوٹ نہیں بولتی کہ ساری پارلیمنٹ نے جھوٹ بول دیا ہے تو اس لیے آرٹیکل 66 کے تحت جو بھی کہہ لو تو وہ کہہ سکتے ہو. جھوٹ اگر بولتا ہے تو کوئی ایک ممبر بولتا ہے, 2 ممبر بولتے ہیں, وہ پھر اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں استثناء ہے, یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم جھوٹ بولیں فلور آف دی ہاؤس پہ. تو یہ انہوں نے کہا ہے, یہ تو ان کے خلاف بات جاتی ہے. آرٹیکل 66 کا ذکر بھی کرنا یہ اس کے مترادف ہے کہ جی ہم نے استثناء مانگ لیا ہے اور ہم نے بیان. اب آپ اس کو جیسے مرضی کریں, بنیادی طور پر آپ استثناء کے ہی طلبگار ہیں. جیسے مختصراً آپ حوالہ دیتے ہیں قانون شہادت کا 129G کا. آپ کہتے ہیں اس نے شواہد چھپائے, تصور ہوگا کہ وہ شواہد شاید اس کے حق میں نہیں تھے, اس کے خلاف تھے. بٹ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافی دستاویزات اب مرحلہ وار آ رہی ہیں شریف خاندان کی, اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ بظاہر کیس میں امپروومنٹس لائی جا رہی ہیں. تو یہ حق ہوتا ہے مدعا علیہ کا؟
دو چیزیں ہیں. ایک تو اعجاز الحسن صاحب نے بالکل درست فرمایا, اور یہ پانچوں جج بڑے زیرک جج ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اعجاز الحسن صاحب نے بڑا بالکل درست فرمایا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ کی جا رہی ہیں, اور امپروومنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے. اصل امپروومنٹ ہوتی اگر یہ بینکنگ ریکارڈز لے آتے. لیکن یہ بھی ان کو جو رعایت دی جا رہی ہے کہ جس روز چاہیں ایک نئی دستاویز, ایک نیا حلفی بیان لا کے عدالت میں پیش کر دیں. یہ کتنی مرتبہ سپریم کورٹ نے کس کس کو اجازت دی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ کنسائز سٹیٹمنٹ ایک دفعہ پیش کریں اور ان پہ چلیں, اور شاذ و نادر بہت ہی کم, بڑی مشکل سے کسی ایک کاغذ, نئے کاغذ کو پیش کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. ان کو یہ رعایت بھی ملی ہوئی ہے کہ جو چاہیں جس کا چاہیں حلفی بیان لے آئیں. اب قطری کا دوسرا حلفی بیان لے آئے ہیں, بحث مدعیوں کی ختم ہو گئی ہے, تو بعد میں نیا کیس ہی پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی, ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی جا رہی ہے. اگر کوئی دنیا میں کوئی اور یہ آ کے کہے کہ جی میں کیا اس کا نام ہے, یہ کاغذات پیش کرتا ہوں, اور یہ دوسرے دن آ جائے کہ میں ایک اور کاغذ پیش کرتا ہوں, تیسرے دن آ جائے 2 کاغذ اور پیش کرتا ہوں, اور جس طرح اعجاز الحسن صاحب نے فرمایا کہ کیس کو امپروو کرتے جائیں, یہ تو سپریم کورٹ اجازت نہیں دیتی. لیکن ان کو اجازت, جیسے میں نے کہا کہ ماضی کی جو بات ہے, جس میں میں نے اصغر خان کا کیس لیا, جس میں نے ملک اسد کا کیس لیا, جس میں 10 ججوں کی بغاوت کرا دی نواز شریف نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف, جس میں نے سپریم کورٹ پہ حملے کا کیس کا ذکر کیا کہ حملہ کر کے بھی یہ ان کا کچھ نہیں ہوا, جس میں نے ذکر کیا کہ 2 جج, ایک سپریم کورٹ کا جج اور ایک ہائی کورٹ کا جج اور ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فارمر چیف جسٹس, وہ نکالے گئے, ٹیپیں نکلیں کہ ان کے وزیر قانون اور ان کے اعتصاب الرحمان باتیں کرتے تھے ان ججوں سے, اور کہتے تھے کیس وہاں ان کے لیے 10 سال نظر ثانی کی درخواست دینے کے لیے 10 سال کی رعایت دی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا, 10 سال کی رعایت دی گئی نظر ثانی کی درخواست دینے کے لیے سپریم کورٹ نے. یہ ماضی ہے. آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا. آپ وہی کہ عدالت کا بہرحال ایک انسٹیٹیوشنل ماضی, آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس کا حوالہ دیا تھا, اس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. ایک بریک لے لیں ناظرین. کچھ اور سوالات ہیں, خصوصاً اپوزیشن کی تحریک استحقاق کو لے کر جو ہمیں قومی اسمبلی میں ہوتا نظر آیا. اعجاز صاحب سے بات کرتے ہیں اس بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز صاحب, قومی اسمبلی میں جو ہوا کچھ دن پہلے, ہاتھا پائی, ڈیسک پھلانگنا, گالم گلوچ, بظاہر پیناما فرسٹریشن کو لے کر, ذرا ہمیں بتائیں اس ماحول میں بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی پارلیمان میں آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا ایج مل جائے گا؟ نہیں, یہ ماحول تو حکومت نے, حکمران جماعت نے خراب کیا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح ان کے پی ٹی آئی کے 1 یا 2 آدمی بولتے ہیں, زیادہ تر خان ہی بولتا ہے, لیکن ادھر سے آ کے 5-6 وہ مریم اورنگزیب صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, خواجہ وہ رفیق طلال چودھری صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب, وہ دانیال عزیز صاحب, زبیر صاحب, اور ایک اب تو خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, یہ سارے آ کے جو جس موڈ میں اور جس طرح گالیاں دیتے ہیں, اور بلکہ عدالت کو دھمکیاں دیتے ہیں, انہوں نے پارا بہت چڑھا رکھا ہے. اور پارلیمنٹ میں بھی وہی پھر پارا اسی طرح ہوا کہ ایک وزیر کو اس ماحول میں اپوزیشن کے بینچز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی, جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ادھر پھر تھپڑ, ایک اپوزیشن پی ٹی آئی کے MNA کے چہرے پہ تھپڑ بھی مار آئے, اور وہ ٹی وی پہ آیا سارا کچھ. تو یہ, اور پھر یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, شرم کرو, حیا کرو, یہ کرو, وہ کرو, فلاں کرو, یہ وزراء کو زیب نہیں دیتا, بالکل نہیں زیب دیتا. پر بہرحال انہوں نے پارا چڑھایا ہوا ہے, اور اس سے تو یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں
ان کے پاس کوئی ثبوت منی ٹریل کا نہیں ہے جس کا بارے ثبوت ان پہ ہے. یہ کیش پہ آ گئے ہیں اور زبانی کلامی حلفی بیانوں پہ آ گئے ہیں, اتر آئے ہیں. ان کا میں جاننا آپ سے چاہوں گا, اسپیکر ایاز صادق صاحب کی کانڈکٹ اس میں ٹھیک رہی؟ انہوں نے کہا ایک دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں اس کی, بظاہر وہ اس مسئلے کو رکوا نہیں پائے, اور انہوں نے کہا مجھ سے اعتراض ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. سو آپ کو لگتا ہے ان کو دینا چاہیے استعفیٰ یا نہیں ضرورت؟ نہیں, ان کو تو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. میرا نہیں خیال ان کا اتنا زیادہ قصور, میں موجود نہیں تھا تو میں نہیں کہہ سکتا, پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا ضروری قصور ہے. وہ تو نون لیگ میں پھر بھی ایک غنیمت ہے کہ ایک شریف آدمی, شریف النفس اور شیریں گفتار آدمی ہے. نون لیگ کا تو لہجہ ہی ایک بڑا مخالفانہ اور مخاصمانہ ہے, ان کا تو لہجہ ہی ایسا ہے. وہ تو پہلوانی بات کرتے ہیں, اور وہ تو جس طرح انہوں نے تھریٹن کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, وہ سعد رفیق صاحب نے اور مریم اورنگزیب بی بی نے, جس نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ کوئی ہوگا وہ پتہ نہیں عوام کے سیلاب میں بہہ جائے گا, وہ ادارہ ہی بہہ جائے گا اعلان کے عوام کے سیلاب میں. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو بیچاری بڑی خوش گفتار تھیں, پر وہ بھی ایک موڈ میں آ گئے ہیں. یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, یہ کچھ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں لگتا ہے. اور اس ڈیسپریشن میں اب کیا ہوا فلور پہ, میں تو موجود نہیں تھا, نہ گیلری میں نہ فلور پہ, تو مجھے معلوم نہیں ہے. پر جو ٹیمپریچر ہے, جو حرارت ہے, وہ بڑھائی ہے حکومت نے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, آپ ذمہ دار اس کا حکومت کو سمجھتے ہیں, اور ہوتی ہے حکومت ہے, ایسے ہو. بالکل ٹھیک. اعتزاز صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.